अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो बराए मेहरबानी वो लोग जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। हमेशा की तरह व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, ईमेल एड्रेस मौजूद है। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप शेयर करें। और इसके साथ साथ अगर आप वॉइस की सूरत में भेजना चाहते हैं तो वॉइस रिकॉर्ड करते हुए बस इंश्योर कर लें कि जहाँ पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर या डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। अच्छा गाइस, आज की जो स्टोरीज़ हैं वो थोड़ी सी हट के स्टोरीज़ हैं और बेसिकली हैं तो हॉरर स्टोरीज़ ही, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट हैं। और दोनों में जो भी कैरेक्टर्स हैं मैं उनके नाम चेंज कर दूंगा, क्योंकि दोनों ने ही मुझसे रिक्वेस्ट की है कि बराए मेहरबानी हमारा नाम या हमारी फैमिली का नाम या हमारे शहर का नाम किसी भी तरह शेयर नहीं करें। तो गैस, आज की पहली स्टोरी जो है वो साद साहब ने भेजी है और साद अहमद साहब बताते हैं इनका जो बेसिकली ताल्लुक़ है वो मानसेहरा से है। मानसेहरा पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी मशहूर जगह है, बहुत ज़बरदस्त हिल स्टेशन है, बहुत ही खूबसूरत शहर है। और जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो तो इसको जानते ही हैं। जो आउट ऑफ पाकिस्तान के लोग हैं उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ की जो ब्यूटी है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। साथ साथ बताते हैं कि जैसे जैसे इनके फादर की रिटायरमेंट के दिन करीब आ रहे थे, वैसे वैसे उनको फ़िक्र लाहक थी कि रिटायरमेंट के बाद हम क्या करेंगे। क्योंकि साथ साथ बताते हैं कि मैं भी और जो मेरा बड़ा भाई था अली, वो भी शुरू से लाबाली थे। दोनों को अपने फ्यूचर के बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में किसी भी किस्म की कोई फ़िक्र नहीं थी। अब ये बताते हैं कि इनके वालिद साहब क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे और बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, तो 2018 में इनकी रिटायरमेंट हुई। अब जब इनकी रिटायरमेंट हुई तो इनके फादर ने अपने दोस्तों से मशवरा किया और मशवरा करने के बाद ये डिसाइड किया कि इनका जो अपना शहर है मानसेहरा, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एक डिपार्टमेंटल स्टोर ये लोग खोलेंगे। और वहाँ पे जो दोनों भाई हैं, यानी जो इनका बड़ा भाई है अली और जो छोटा भाई जिसने स्टोरी भेजी है साद, ये दोनों के दोनों जो लोग हैं ये वहाँ पे जो है वो लुक आफ्टर करेंगे। और जो फादर का डिपार्टमेंटल स्टोर है इसको चलाना दोनों की जिम्मेदारी होगी। एक तरह से दोनों बिजी भी हो जाएंगे और इनको काम की भी आदत हो जाएगी। खैर बहरहाल, साथ साथ बताते हैं कि जब फादर ने नया नया डिपार्टमेंटल स्टोर खोला तो शुरू में आपको पता है कि जज्बा था, पैसे लगे हुए थे वालिद साहब के, तो हम दोनों टाइम पे ही जाया करते थे। मैं 8 घंटे, उसके बाद मेरा भाई 8 घंटे जाता था। और मुझे पता था ये कुछ दिनों की बात है, मेरा भाई जो भी काम करता था कुछ दिनों बाद उसको छोड़ दिया करता था। मुझे पता था कि कुछ दिनों बाद ये डिपार्टमेंटल स्टोर जाना छोड़ देगा और सारा का सारा बर्डन मुझ पे आ जाएगा या मेरे फादर पे आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा वैसे वैसे कुछ अजीब चीज़ें होना शुरू हुईं। और बड़ी हैरानकुन बात ये थी, जो मेरा बड़ा भाई था अली, उसने अपने काम में या डिपार्टमेंटल स्टोर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। इवन के वो 8 घंटे के बजाय 10-10, 12-12 घंटे तक वहाँ पे बैठा रहता। अब उसका ये जो एटीट्यूड था उसको देख के जो मेरे फादर थे वो बहुत खुश थे। साथ साथ मैं भी खुश था कि चलो मेरे भाई को थोड़ी सी फ़िक्र लाहक हुई, उसने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ सोचा। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें क्लियर होना शुरू हुई। और आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे पता चला, मेरे एक एम्प्लॉई ने मुझे बताया कि आपके जो भाई हैं अली भाई, उनका यहाँ पे इलाके की एक लड़की है, उससे प्यार मोहब्बत का सिलसिला चल रहा है। अच्छा, पहले तो मैंने सुना तो बड़ा हैरान हुआ मैं, लेकिन जब मैंने कन्फर्मेशन की तो यकीनन ऐसा ही था कि जो हमारा बड़ा भाई था अली, उसका जो सिलसिला है यानी प्यार मोहब्बत का सिलसिला, वो सामने इलाके में एक लड़की रहा करती थी उससे शुरू हो चुका था। वो लड़की भी बहाने बहाने से हमारे भाई के स्टोर पे या हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर पे आया करती थी और रोज़ाना कोई ना कोई चीज़ लेने किसी न किसी बहाने से हमारे भाई से बात करती। और बिलाखिर ऐसा हुआ कि बात करते करते इनका ताल्लुक़ इस कदर बढ़ गया कि इन लोगों ने एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर दे दिए और एक दूसरे से मोबाइल पे बात करने लगे। अब जो हमारा इलाका है या हमारा शहर है वो बेसिकली बहुत अच्छा शहर है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग कंजर्वेटिव होते हैं। एक दूसरे से ताल्लुकात कायम करना, ख़ास तौर पे लड़के लड़कियों का एक दूसरे से ताल्लुकात करना, बात करना, इसको बुरा समझा जाता है। और हमें भी इसी चीज़ का डर था कि बात जब खुलेगी, बात आगे बढ़ेगी तो यकीनन लड़ाई की तरफ बात जाएगी और हमारे इलाके में या हमारे शहर में छोटी छोटी बातों पे लोग गन निकाल लेते हैं या एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। खैर इसी तरह वक्त गुजरता रहा, किसी को कुछ खबर ना हुई और आहिस्ता आहिस्ता करके इनकी जो
ताल्लुकात थे या इनकी जो मोहब्बत थी वो परवान चढ़ने लगी। अब अली के साथ जो लड़की बात कर रही थी, उस लड़की का जो असली नाम है वो कुछ और था, लेकिन वो अली से कमल बन के बात कर रही थी। इसी तरह कुछ मज़ीद टाइम गुज़रा, और जब मज़ीद टाइम गुज़रा तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने अपने भाई को देखा, वो शदीद परेशान है और किसी से बात नहीं कर रहा, गुस्से का इज़हार कर रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई कौन सी ऐसी बात है कि तुम इतना परेशान हो या इतने गुस्से में हो। तो ज़ाहिर सी बात है वो मेरा भाई था, उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन मुझे इनडायरेक्टली उसके दोस्त से पता चला कि बेसिकली ये जिस लड़की से बातचीत कर रहा था, जो कमल लड़की थी, वो एकदम से गायब हो गई है या उसने इससे कांटेक्ट करना छोड़ दिया है। अब ये जो बात थी, इस वजह से मेरा भाई बहुत परेशान था, और वो जो लड़की थी उसने अपना नाम भी ओरिजिनल नहीं बताया था, ना अपने घर का कोई पता बताया था, बल्कि बस ये कहा था कि ये जो गली का कोने वाला घर है, इसके सामने मैं रहती हूँ। खैर एक दो दिन इसी तरह गुजरे, मेरा भाई बेचैन रहा, और जब उसकी बेचैनी बढ़ती चली गई तो उसने अपने दोस्तों के साथ और अपने कज़न वगैरह के साथ मिल के प्रोग्राम बनाया कि वो जाके उस लड़की को तलाश करेगा या उसके घर को तलाश करेगा, उसके घर वालों को राज़ी करने की कोशिश करेगा कि उसकी शादी वो अली के साथ कर दें। अब बहरहाल 2-4 दिन तो ऐसे ही गुजर गए, उस लड़की का कुछ ना पता चला। बिल आखिर एकदम से गांव में खबर फैली कि जो है किसी एक लड़की की लाश मिली है, और वो जो लाश है वो खाई से मिली है। ये जो ख़बर थी ये इतनी जल्दी फैली कि सब के सब लोगों को पता चल गया, और इसी तरह मेरे भाई तक भी ये खबर पहुंची। और जब मेरे भाई को ये खबर मिली तो वो बेचैन हो गया, क्योंकि उसको शक था कि ये जो लड़की जिससे कमल से बात करा करता था, हो सकता है उसी की लाश हो, क्योंकि जो हमारे शहर वाले या गांव वाले लोग थे वो बड़े कंजर्वेटिव लोग थे, और हमें पता था कि जब इनकी फैमिलीज़ को या हमारी फैमिली को पता चलेगा तो ये बात आगे बढ़ेगी और दुश्मनी में तब्दील हो जाएगी। बहरहाल जब ये लड़की की लाश का पता चला तो हम समेत मेरा भाई भी वहाँ पे पहुँचे, और वहाँ जाके जब हमने देखा तो वो जो लड़की थी जिसकी लाश मिली थी वो वाकई में कमल ही थी, उसी की बॉडी मिली थी। मेरे भाई ने बड़े सब्र का मुजाहरा किया, उसकी बॉडी के सामने कोई इस तरह का इम्प्रेशन नहीं दिया, न इस तरह का रिएक्ट किया जैसे कि वो इस लड़की को जानता है या अली ही वो लड़का है जिस लड़के से ये लड़की बात किया करती थी। अब हमने अपने तौर पे जब मालूमात इकट्ठी की तो हमें यही पता चला कि इस लड़की का जो मर्डर है वो इसकी फैमिली वालों ने ही किया है, यानी इसके घर वालों ने इसको मारा है, और उनको पता चल गया था ये किसी लड़के से बात करती है, लेकिन उनको आज तक ये नहीं पता चला था कि ये किस लड़के से बात करती है, क्योंकि वो जो लड़की थी उसने अपना सारा डाटा डिलीट किया हुआ था, और उसके साथ साथ उसने ना अली का नाम लिया था, ना हमारी दुकान का, ना हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर का कोई जिक्र किया था। खैर इसी तरह 2-4 दिन मज़ीद गुजर गए। अब जो मेरा भाई था उसका दुकान में दिल नहीं लग रहा था, वो बहुत घबराता रहता था, बात बात पे गुस्से में आ जाता, बात बात में रोना शुरू कर देता, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसको वो मोहब्बत करता था या जिसको पसंद करता था वो लड़की इस दुनिया से जा चुकी थी। खैर जैसे ऐसे दिन गुजर रहे थे, जो मेरा भाई था उसका बिहेवियर मज़ीद ख़राब से ख़राब होता जा रहा था। जो भी कस्टमर्स वगैरह हमारी शॉप पे या हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर पे आते हैं, ये उनसे भी लड़ता, उनसे झगड़ा करता। बिल आखिर एक दिन ऐसा आया कि जो मेरे फादर थे उन्होंने अली को कह दिया कि आज के बाद तुम हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर पे नहीं आना, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर में रहो, क्योंकि जब तुम यहाँ पे आते हो तुम लोगों से लड़ते हो, लड़ाई करते हो और यहाँ पे फसाद फैलाते हो। वालिद साहब ने जो उसको ये कहा था या उसको डांटा था, उनका मकसद ये था कि 2-4 दिन घर में रहेगा तो इसका दिमाग ठीक हो जाएगा और वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारा जो भाई था अली, उसने मुसलसल जो है वो रातों को घर से बाहर रहना शुरू कर दिया। ख़ास तौर पे जहाँ से उस लड़की की बॉडी मिली थी या उस लड़की की लाश मिली थी, वो वहाँ जाके बैठ जाता, पूरी पूरी रात पूरा पूरा दिन वहाँ बैठा रहता। शुरू में तो हम समझते थे कि ज़ाहिर सी बात है उसकी पसंद थी, उसकी दीवानगी थी, तो इसलिए जाके वहाँ पे बैठ जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके हमें कुछ चीज़ें पता चलना शुरू हुई, जिनमें सबसे पहली बात ये थी, हमारे एक दोस्त ने हमें बताया कि जो तुम्हारा भाई है अली, वो रात में 1 या 1:30 बजे उस खाई के पास जाके बैठ जाता है, और वहाँ पे बैठ के वो खुद ब खुद किसी से बात कर रहा होता है, और वो जिससे बात कर रहा होता है वहाँ पे कोई मौजूद नहीं होता। अच्छा, शुरू में तो ये बताते हैं कि मैंने उस लड़के की या उस दोस्त की बात पे यकीन नहीं किया, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, बल्कि मैंने अपने भाई को फॉलो करना शुरू किया, तो अक्सर ऐसा होता कि रात के 12, साढ़े 12, 1 बजे तक ये उसी खाई के पास जाके बैठ जाता और पेड़ की तरफ देख के किसी से बात कर रहा होता। ना सिर्फ ये बात करता बल्कि हंसता, कह कह मारता, और ऐसा लगता जैसे कि वो जो लड़की है वो इसी के करीब मौजूद है और इससे बातें कर रही है। अच्छा, मज़ीद कुछ टाइम गुजरा तो ये जो हरकतें वो खाई के पास जाके करता था, ये हरकतें उसने घर में करना शुरू कर दी। अब ऐसा होता कि वो घर में मौजूद होता, घर का कमरा लॉक कर लेता
اور ہم باہر کھڑے ہوئے ہوتے اور اس سے بولتے گیٹ کھولو، وہ گیٹ نہیں کھولتا۔ میری امی بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ وہ کھانا بنا رہی تھیں اور انہوں نے واضح طور پہ محسوس کیا کہ علی کے کمرے میں کوئی لڑکی موجود ہے جس سے وہ باتیں کر رہا ہے، وہ لڑکی بھی ہنس رہی ہے، یہ بھی ہنس رہا ہے اور دونوں بہت زور زور سے باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے تو ان کی مدر سمجھی کہ ان کا وہم ہے، لیکن جب ان کی مدر کمرے کے قریب آئیں اور دروازے سے کان لگایا تو انہوں نے واقعی میں سنا کہ اندر سے کسی لڑکی کے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور وہ جو لڑکی ہے وہ اسی لڑکے سے یعنی علی سے باتیں کر رہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ان کے بھائی میں یہ چینج آنا شروع ہوا کہ جب بھی ہم اسے کوئی کام بولتے وہ منع کر دیتا، جب ہم اس کو کھانا کھانے کا بولتے تو وہ بولتا مجھے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کر کے اس نے آہستہ آہستہ کر کے کھانا کھانا چھوڑا، اور جب ہم نے اس کو پریشرائز کیا یا اس پہ زور دیا یا اس کو مجبور کیا کہ کھانا کھاؤ تو وہ غصہ کرنے لگتا، دروازہ بند کر لیتا، گھر چھوڑ کے باہر نکل جاتا۔ اب جب اس کی صورتحال مزید بگڑتی گئی تو ان کے پیرنٹس نے قریبی جو اسپتال وغیرہ تھے وہاں پہ ڈاکٹروں سے رابطہ کیا، سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کیا، اس کو دکھایا۔ سائیکیٹرسٹ یہی کہتا تھا کہ اس کے ذہن پہ اثر ہو چکا ہے، لیکن یہ کیسا اثر تھا کہ اس کے ذہن پہ ہوا تھا، لیکن جب ہم اس کے کمرے کے باہر کھڑے ہوتے تھے تو ہمیں باقاعدہ اندر سے کسی لڑکی کے بات کرنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ معاملات حد سے زیادہ تجاوز کر گئے تو ہم نے جو قریبی امام صاحب تھے ان سے رابطہ کیا، ان کو بتایا کہ بھائی اکثر ہمارے بھائی کے کمرے سے کسی لڑکی کی آواز آتی ہے، اور جب ہم کھول کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ وہ اکیلا موجود ہوتا ہے۔ اب یہ جو صورتحال تھی، یہ سننے کے بعد وہ جو امام صاحب تھے انہوں نے ہمارے گھر کا وزٹ کیا، اور جیسے ہی وہ ہمارے گھر کے اندر انٹر ہوئے تو انہوں نے انٹر ہوتے ہوئے بتا دیا کہ یہاں پہ جو ہے کسی کی بدرو یا اس طرح کی چیز موجود ہے، اور آپ کا بیٹا جس سے بات کرتا ہے وہ یقیناً اسی لڑکی کی بدرو یا اس طرح کی چیز ہے۔ لہٰذا یہ جو امام صاحب تھے، عالم دین تھے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کچھ تعویذات وغیرہ دے رہا ہوں، یہ اپنے بیٹے کو پہنا دیں، اس کے علاوہ کچھ ذکر وغیرہ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ کرنا شروع کریں، آہستہ آہستہ کر کے آپ کا بچہ جو ہے وہ نارمل ہو جائے گا، اور وہ جو لڑکی ہے جس کی روح یا بدرو یہاں پہ آتی ہے وہ یہاں پہ آنا چھوڑ دے گی۔ اب جو کچھ انہوں نے بتایا تھا اس کے مطابق ہم لوگوں نے عمل کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے ہم اپنے بھائی علی کے پاس آئے، اس کو ہم نے تعویذ پہنایا۔ جیسے ہی ہم نے اس کو تعویذ پہنایا ویسے ہی اس نے اس کو نکال کے گلے سے پھینک دیا اور خود کمرے میں چلا گیا، اپنے آپ کو لاک کر لیا اور کہنے لگا کہ اس طرح کے تعویذات یا اس طرح کی چیزوں سے مجھے دور رکھو، اگر تم میرے ساتھ زبردستی کرو گے تو میں اس لڑکی کے پاس چلا جاؤں گا۔ اب جب اس نے یہ دھمکی دی تو ظاہر سی باتیں سارے کے سارے گھر والے بری طرح ڈر چکے تھے۔ اب ہم لوگوں نے انہی امام سے یا عالم دین سے رابطہ کیا، ان کو سارا کا سارا معاملہ بتایا، تو وہ کہنے لگے اگر یہ تعویذ نہیں پہن رہا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، چلیں جب تک آپ جو آیت وغیرہ میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ یہ بتاتے ہیں کہ جو آیت وغیرہ انہوں نے بتائی تھیں وہ ہم نے پڑھنا شروع کی، اور جب ہم نے پڑھنا شروع کی تو دیکھتے ہی دیکھتے جو ہمارا بھائی تھا اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ 2 دن کے اندر اندر ہی اس کی اس قدر طبیعت خراب ہو گئی کہ اس کو دیکھنے سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ مہینوں سے یا سالوں سے بیمار ہے۔ خیر، ہم مسلسل وہ کام کر رہے تھے جو ہمیں وہ امام صاحب یا عالم دین کہہ رہے تھے، لیکن بظاہر جو ہمارے بھائی کی حالت تھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے خراب سے خراب ہوتی چلی آ رہی تھی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح 4-5 دن گزر گئے، اور 4-5 دن کے اندر اندر ہمارا جو بھائی تھا اس کا تقریباً 10 سے 12 کلو وزن کم ہو گیا۔ جو بھی اس کے اندر فزیکل چینجز آ رہے تھے یہ ساری کی ساری چیزیں ہم عالم دین کو امام صاحب کو بتا رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ اس سحر سے یا اس بدرو سے بچ سکے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح تقریباً 10 دن گزر گئے۔ جیسے ہی 11واں دن لگا تو ہمارا جو بھائی تھا وہ صبح اٹھ کے بیٹھ گیا، واش روم چلا گیا، غسل کیا، اس نے شلوار قمیص پہنے اور باہر نکل کے آ گیا۔ آج ہم بڑا حیران تھے کہ اتنا نارمل کیسے بیہیو کر رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید جو ہم کچھ پڑھ رہے ہیں اس کا اثر ہونا شروع ہو گیا ہے، اس کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ خیر، وہ سب سے ملا، سلام دعا کی، اور ہم نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوں اور وہاں جا کے آپ سے رابطہ کروں گا۔ اب جب اس نے یہ بات کہی تو ہم نے کہا ہو سکتا ہے دوست کے جا رہا ہو، وہاں جا کے فون کر لے گا، لہٰذا ہم نے بھی اسے جانے دیا، اس کو منع نہیں کیا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ اس کو نکلے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ ایک دم سے جو ہمارا PTCL فون تھا اس پہ رنگ ہونا شروع ہوئی۔ اب جب رنگ ہوئی تو میں نے فون اٹھایا، اور جب میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے کوئی لڑکی بول رہی تھی۔ میں نے کہا آپ کو کس سے بات کرنی ہے، آپ کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ تو اس لڑکی نے کہا یہ سب چھوڑیں، بس میں آپ کو اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ میں علی کو اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہوں، اور آپ پریشان نہیں ہوئیے گا، وہ میرے ساتھ بالکل خوش رہے گا۔ یہ کہہ کے وہ جو لڑکی تھی اس نے کال کاٹ دی۔ اب جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے فوراً اپنے پیرنٹس کو یہ بات بتائی اور ان کو کہا کہ بھائی
اس طرح کی کال آئی ہے۔ اب یہ سن کے جو میرے پیرنٹس ہیں وہ بھی پریشان ہو گئے۔ پھر ہم نے باہر نکل کے اس کی تلاش کرنا شروع کی، اور ابھی ہم اس کی تلاش کر ہی رہے تھے کہ ایک دم سے میرے موبائل پہ فون آیا، اور وہ جو میرے موبائل پہ فون آیا تھا وہ میرے ایک دوست نے کیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جہاں پہ اس لڑکی کمل کی لاش ملی تھی وہیں پہ تمہارا بھائی مرا ہوا پڑا ہوا ہے، اور بظاہر دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ اوپر سے نیچے گرا ہے کیونکہ اس کے سر سے خون بہہ رہا ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ یہ سن کے ہمارے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ہماری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح کی نیوز ہے جو ہمیں ملی ہے، اور ہم جیسے تیسے کر کے وہاں پہ پہنچے تو بالکل ایگزیکٹلی وہی جگہ جہاں پہ وہ لڑکی جو تھی کمل جس کی باڈی ملی تھی وہیں پہ ہی میرا بھائی پڑا ہوا تھا۔ اس کے سر سے مسلسل خون نکل رہا تھا، اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ ہمیں اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو چکا ہے، اور ایک دم سے مجھے وہ کال یاد آئی جو ایک انون لڑکی نے کال کی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ میں علی کو اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہوں، آپ پریشان نہیں ہوئیے گا۔ کچھ منٹ کے اندر اندر ایسا لگ رہا تھا جیسے ہماری دنیا لٹ چکی ہے، ہماری دنیا ختم ہو چکی ہے، ہمارا بھائی ہم سے دور جا چکا ہے، اور یہ جو کچھ ہوا تھا اتنا سڈن ہوا تھا کہ ہمیں سنبھلنے کا یا سمجھنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ خیر، وہ جو عالم دین تھے یا وہ جو امام صاحب تھے انہوں نے ہی میرے بھائی کی نماز جنازہ پڑھائی، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو ہم پڑھ رہے تھے اس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکے۔ وہ جو لڑکی تھی یا وہ جو بدرو تھی وہ ہمارے بھائی کو اپنے ساتھ لے کے جا چکی ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ میرے بھائی کے انتقال کو 3-4 سال ہو چکے ہیں۔ آج بھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کل کی سی بات ہے، اور آج بھی ایسا لگتا ہے کہ ایک دم سے فون بجے گا، میرا بھائی مجھ سے بات کرے گا، اپنی خیر خیریت دے گا، لیکن شاید وہ اتنا دور جا چکا ہے کہ وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ اچھا گائز، اسی طرح کی ملتی جلتی تھوڑی سی ایک سٹوری ہے، اور یہ ہمیں ثنا صاحبہ نے بھیجی ہے۔ مس ثنا بتاتی ہیں کہ میں جب 6 سال کی تھی تب سے میری جو برابر میں ایک لڑکی رہا کرتی تھی رخسار، اس سے بہت اچھی دوستی تھی، اور اس قدر دوستی تھی کہ ہم لوگ ایک دوسرے پہ جان چھڑکا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے چلے آ رہے تھے تو ہم لوگ ایک دوسرے کے قریب سے قریب ہوتے چلے آ رہے تھے۔ پھر کچھ عرصے بعد ایسا ہوا کہ لکیلی میرا جو اسکول تھا اسی اسکول میں میری فرینڈ نے بھی ایڈمیشن لے لیا۔ اب جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا تھا ہم بڑے ہوتے چلے آ رہے تھے، اور ہماری دوستی ہوتی ہے وہ مثالی ہو چکی تھی۔ جتنے بھی ہمارے گھر والے تھے وہ سب آپس میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا شروع ہو چکے تھے، اور سب کو پتہ تھا یہ 2 دوستیں نہیں ہیں، یہ 2 بہنیں ہیں۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ جب ہم نے میٹرک کیا اس کے بعد ہم نے کوچنگ سینٹر میں ایڈمیشن لیا تو وہاں پہ بھی ہم لوگ ساتھ ساتھ تھے۔ یہ بتاتی ہے کہ جب ہم نے کوچنگ سینٹر میں ایڈمیشن لیا تو اس میں کوئی ایجوکیشن سسٹم تھا، یعنی ہم سب لڑکیاں تو تھے ہی، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ لڑکے بھی موجود تھے۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ میں ایک چیز کلیئر کر دوں، شروع سے ہی میں بہت خوبصورت تھی، میرے لمبے لمبے بال تھے، میری کنجی آنکھیں تھیں، غرض کے جو بھی مجھے ایک دفعہ دیکھتا اس کا دل ہی نہیں چاہتا کہ مجھ سے نگاہ ہٹائے، جبکہ جو میری دوست تھی وہ نسبتاً کم خوبصورت تھی۔ خیر، جب ہم نے کوچنگ میں کلاسیں لینا شروع کی تو وہاں پہ ایک نیا لڑکا آیا، اس کا نام عرفان تھا۔ وہ دیکھنے میں بڑا لئیم شئیم خوبصورت تھا، اور وہ بھی حسین و جمیل تھا، جو بھی اس کو ایک دفعہ دیکھ لے اس کا دل چاہے کہ وہ اس کو دوبارہ دیکھے۔ تو میں بھی اکثر اس لڑکے کو دیکھتی تھی، ساتھ ساتھ میری دوست بھی دیکھا کرتی تھی، غرض کے دونوں دل ہی دل میں اس لڑکے کو پسند کرنے لگے تھے۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ یہ جو بات تھی یہ اتنی پرسنل تھی کہ ہم نے ایک دوسرے سے شیئر نہیں کی تھی۔ خیر، 3-4 دن ہی گزرے تھے کہ وہ جو لڑکا تھا وہ خود ہی میرے پاس آیا، اس نے مجھے دوستی کی آفر کی، اور میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایکسیپٹ کر لی۔ خیر، یہ صرف دوستی کی آفر نہیں تھی، یہ ہماری محبت کا یا ہمارے تعلقات کا آغاز تھا۔ پھر جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا ہمارے درمیان محبت بڑھتی چلی گئی۔ ایک دن ایسا آیا کہ عرفان نے مجھے کہا کہ میں تمہارے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں، اور ایسے ہی ہوا کہ اس نے جب یہ کہا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا، اور میں نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا۔ میں نے اپنی فیملی میں اپنی مدر کو بتا دیا، اور میری مدر نے بھی کہا ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا لڑکا ہے تو اس کو بولو گھر میں رشتہ لے کے آئے۔ خیر، 3-4 دن ہی گزرے تھے کہ عرفان اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے گھر آ گیا۔ یوں ہم لوگ کی فیملی ایک دوسرے سے ملیں اور ایک دوسرے کو ہم نے پسند کر لیا۔ اچھا، یہ جو بات تھی، حالانکہ میری دوست بچپن کی دوست تھی، لیکن میں نے اس سے کبھی یہ بات شیئر نہیں کی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ اس کو ایک دم سے سرپرائز دوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ دل ہی دل میں وہ بھی اسی کو پسند کرتی ہے۔ خیر، جیسے ہی ہم لوگ کی منگنی کا ڈیسائیڈ ہوا تو سب سے پہلے میں نے اپنی دوست کو بتایا کہ میری اور عرفان کی منگنی طے ہو گئی ہے، اور اس سیٹرڈے کو ہماری منگنی ہے۔ اب یہ خبر سن کے جو میری دوست تھی وہ سکتے میں چلی گئی، اس نے کچھ نہیں بولا، لیکن اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم اتنا رو کیوں رہی ہو یا اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو، تو وہ کہنے لگی کہ یہ خوشی کے آنسو ہیں،
اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ تمہاری اس سے منگنی ہو رہی ہے۔ خیر میں نے اس کی بات کو بالکل سیریس لیا، میں نے کہا ہو سکتا ہے بیچاری مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے، بہت اچھی دوست ہے، تو اس کو یہ فیل ہو رہا ہو کہ میں اس سے دور چلے آؤں گی۔ بہرحال وہ دن آیا کہ ہماری منگنی ہو گئی، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے میں اپنے منگیتر کے اور قریب ہوتی چلی گئی، اور جو میری دوست تھی اس کو نسبتاً میں نے کم ٹائم دینا شروع کر دیا، یعنی اب میرا زیادہ تر وقت جو تھا میرے منگیتر کے ساتھ گزرتا، اور میری جو دوست تھی جس کے ساتھ میں شروع سے رہا کرتی تھی اس کے ساتھ آہستہ آہستہ کر کے میرا جو ٹائم تھا وہ کم ہوتا چلا گیا۔ خیر اسی طرح پھر دن گزرے اور میری شادی کے دن قریب آ گئے، اور جو میری شادی کی تاریخ تھی وہ طے کر دی گئی۔ اب یہ بتاتی ہے کہ میری شادی ہونے والی تھی اور اس میں تقریباً 6-7 دن باقی تھے کہ جو میری دوست تھی بچپن کی وہ میرے پاس آئی اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے تمہارا پرس چاہیے۔ اب ہم اتنے اچھے دوست تھے کہ ہم ایک دوسرے کو منع کر ہی نہیں سکتے تھے، تو میں نے اس کو الماری کی طرف اشارہ کیا، میں نے کہا تم جاؤ، تمہیں جو بھی پرس چاہیے لے لو، استعمال کر لو، جب دل چاہے واپس کر دینا۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ وہ پرس لے کے چلی گئی اور شام میں لا کے اس نے واپس کر دیا۔ اب جب اس نے مجھے شام میں پرس واپس کیا تو نہ میں نے چیک کیا نہ کچھ پوچھا، میں نے سیدھا سیدھا الماری میں رکھ دیا۔ یہ بتاتی ہیں کہ جب وہ پرس رکھ کے چلی گئی تو میری شادی میں تقریباً 5 یا 6 دن باقی تھے، اور اگلے دن مجھے اپنی امی کے ساتھ جو ہے وہ سامان وغیرہ لینے جانا تھا۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ ہم لوگ کی شروع سے عادت ہے کہ جب بھی ہم باہر نکلتے ہیں تو کم از کم 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے حصار کرتے ہیں اور اس کے بعد گھر سے نکلتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی حادثہ یا بلا ہمارے قریب نہ آ سکے۔ بہرحال ایسے ہوا کہ اپنی مدر کے ساتھ نکلی سامان لینے کے لیے، تو یہ بتاتی ہے کہ ہم روڈ کی طرف آ ہی رہے تھے کہ ایک دم نہ جانے کہاں سے بس آئی ہے، اور اتنی تیزی سے بس آئی ہے کہ ہماری سمجھ نہیں آیا کہ ہم کہاں جائیں، آگے ہوں یا پیچھے ہوں۔ پیچھے ہوں تو وہ وہاں پہ بھی آ کے کچل سکتی ہے ہمیں، آگے جائیں گے تو وہاں پہ بھی آ کے کچل سکتی ہے۔ خیر جیسے ہی وہ بس ہمارے قریب آئی ہے تو ایک دم سے ایسا لگا کسی نے ہمیں دھکا دیا ہے، اور میں اور میری امی آگے جا کے گرے اور بس ہمارے پیچھے سے گزری ہے، یعنی کہ کچھ سیکنڈز کے اندر اندر اگر ہم آگے نہ ہوتے تو وہ بس ہمارے اوپر سے ہوتی ہوئی چلی آتی۔ لیکن کوئی نہ کوئی ایسی طاقت تھی یا کوئی نہ کوئی ایسی وجہ تھی جس کی بنیاد پہ ہم بچ گئے تھے، اور وہ وجہ یہی تھی کہ ہم جب گھر سے نکلے تھے تو ہم لوگوں نے 3 بار آیت الکرسی پڑھ لی تھی۔ اب یہ بتاتی ہیں ہم جیسے تیسے کر کے واپس گھر آئے، اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے فادر کو کہا کہ صدقہ دیں، اس کے بعد ہم لوگوں نے صدقہ بھی دے دیا۔ یہ بتاتی ہیں کہ اسی طرح ایک دن گزر گیا، ہم بہت زیادہ ڈر چکے تھے۔ اگلے دن ہم دوبارہ نکلے اور دوبارہ وہی سامان لینے ہمیں جانا تھا، میرے ساتھ میری مدر موجود تھی، اور آج ہم نے زور زور سے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھی، اس کے بعد روڈ کی طرف گئے۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ جیسے ہی ہم آگے نکلے تو ایک دم سے پتہ نہیں کیا ہوا کہ 2 سامنے سے ڈاکو آ گئے، ان کے ہاتھوں میں گن موجود تھیں، اور ہمارے پیچھے جو لوگ آ رہے تھے وہ ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ خیر جیسے ہی ڈاکو قریب آئے انہوں نے ایک دم سے فائر کھول دیے، اور جیسے ہی انہوں نے فائر کیے تو ایسا لگا وہ فائر ہماری طرف کر کے مار رہے ہیں، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اگین ہم نیچے بیٹھ گئے، اور جیسے ہی ہم نیچے بیٹھے تو وہ جو فائر تھے وہ پیچھے جو لوگ آ رہے تھے ان کو لگ گئے۔ خیر ہم وہاں سے جیسے تیسے کر کے نکلے اور واپس گھر آ گئے۔ اب جب 2 دن لگاتار ہمارے ساتھ یہ ہوا تو جو میرے فادر تھے وہ بہت بری طرح ڈر چکے تھے، ان کو شک تھا بلکہ یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ الٹا ہو رہا ہے، کیونکہ 2 دفعہ تم گھر سے باہر نکلی ہو، 4-5 دن بعد تمہاری شادی ہے، تو ایسا کرو کہ صدقہ بھی دو دوبارہ سے، اور کسی عالم دین سے یا امام سے رابطہ کرتے ہیں اور ان سے تمہاری حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی تعویذ لے لیتے ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ جو مسجد کے امام صاحب تھے قریبی، ان کو لے کے میرے فادر آئے، اور میرے فادر نے جب ان کو بتایا سارا کا سارا واقعہ تو وہ جو امام صاحب تھے انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، میں چیک کر لیتا ہوں۔ اور جیسے ہی انہوں نے چیک کیا تو چیک کرنے کے بعد انہوں نے الماری کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کی الماری میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز موجود ہے جو آپ کے قریب موجود ہے، اور وہ اسی لیے رکھی گئی ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہو یا آپ کی جان جا سکے یا آپ کو نقصان پہنچ سکے۔ اب جب میں نے یہ بات سنی تو میں بڑا حیران ہوئی، کیونکہ مجھے پتا تھا میری الماری میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے، لیکن وہ جو امام صاحب تھے وہ بضد تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے حساب کے مطابق آپ کی الماری میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی رکھی گئی ہے۔ خیر میں نے ایک ایک کر کے چیزیں چیک کرنا شروع کی، بیگ کو چھوڑ کے باقی ساری چیزیں میں نے چیک کر لیں اور کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ آخر میں جب بیگ رہ گیا تو وہ جو امام صاحب تھے وہ کہنے لگے اس بیگ کو بھی چیک کریں۔ یہ بتاتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے بیگ کو چیک کیا تو میں دیکھ کے حیران ہو گئی کہ وہ جو میرا بیگ تھا اس کے اندر ایک پڑیا رکھی ہوئی تھی، اس پڑیا کے اندر جو ہے کسی جانور کا، کسی پرندے کا دل موجود تھا، اور اس دل پہ بہت ساری سوئیاں لگی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی امام صاحب نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا دیکھا یہ آپ کے گھر میں موجود ہے، اور یہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ آپ کی جان جا سکے۔ اب جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے غور کرنا شروع کیا، اور جب میں نے غور کیا تو مجھے یاد آیا
کہ میری جو بچپن کی دوست تھی، وہی دوست جو میرے ساتھ بچپن سے رہا کرتی تھی، میرے اچھے اور برے وقت کی ساتھی تھی، کل یہ بیگ میں نے اس کو دیا تھا اور اس نے مجھے واپس کیا ہے۔ اب یہ جو صورتحال تھی یہ بڑی واضح تھی، لیکن میں چاہ کے بھی اس پہ شک نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ مجھے پتہ تھا میری بچپن کی دوست ہے، وہ کبھی بھی میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ خیر، یہ جو امام صاحب تھے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کچھ وظائف بتا رہا ہوں، اب آپ یہ پڑھنا شروع کریں، اور جس نے بھی آپ کے ساتھ یہ کرنے کی کوشش کی ہے اس کے آگے آ جائے گا یا وہ آپ سے آ کے معافی مانگے گا۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا، وہ جو وظائف وغیرہ تھے میں نے پڑھنا شروع کیے، تو مجھے اگلے دن پتہ چلا کہ جو میری بچپن کی دوست تھی اس کی ایک دم سے طبیعت خراب ہو گئی ہے، اور اس قدر طبیعت خراب ہو گئی ہے کہ اس کو اسپتال لے کے گئے، اور جب اس کو اسپتال میں چیک کرایا گیا تو اس کی جو کڈنیز تھیں وہ فیل ہو چکی تھیں۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب کے سامنے تھا، اور میں چاہ کے بھی یہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی کہ جو میری دوست تھی، جو میری ہم نشین تھی، جو میرے اچھے برے وقت کی ساتھی تھی، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ خیر، وہ جو امام صاحب تھے، عالم دین تھے، ان سے میں نے کہا کہ برائے مہربانی جو میری دوست ہے اس کی زندگی کے لیے یا اس کی زندگی میں برکت کے لیے کوئی نہ کوئی وظیفہ بتائیں یا کوئی تعویذ دیں۔ وہ جو امام صاحب تھے وہ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگے، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم دعا بھی کریں گے اور اس کو وظیفہ بھی دیں گے اور تعویذ بھی دیں گے۔ تو انہوں نے ایک تعویذ دیا، وہ تعویذ میں لے کے اپنی دوست کے پاس گئی ہاسپٹل میں، اس کو میں نے پہنا دیا۔ یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ تعویذ جب ہم نے پہنایا تو 3 سے 4 دن کے اندر اندر، یعنی جس دن میری شادی تھی اس دن جو تھی میری دوست گھر آ چکی تھی، وہ خیریت سے تھی، اس کی زندگی بھی بچ گئی تھی، اور اللہ کا شکر ہے میری بھی اپنی پسند سے، اپنے منگیتر سے شادی ہو چکی تھی۔ تو گائز، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن چیزوں پہ آپ کا یقین کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسے لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں جن کے بارے میں آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو سٹوریز تھیں، جو ڈیفرنٹ سٹوریز تھیں، یہ پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز پسند آئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعا لازمی کریں کہ اللہ ہم سب کو صحت دے، زندگی دے، سلامتی کا معاملہ فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔